नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मोहतरम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, नवाए टेक्सला के NTN वेब चैनल से प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन व नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की इन अज़ीम बाबरकत रहमत भरी नूर भरी साअतों में आप इस चैनल से मुलाहज़ा किया करते हैं। हमारे प्रोग्राम में वतन अज़ीज़ के माया-नाज़ मद्दहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शिरकत फरमाते रहते हैं और उनके साथ साथ वतन अज़ीज़ के माया-नाज़ मज़हबी स्कॉलर्स भी हमारे दरमियान मौजूद हुआ करते हैं, जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर किया करते हैं। माशाअल्लाह, हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुल्क के नामवर नात गो नात ख़ां जनाब मोहम्मद आसिफ़ क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नात गो शायर भी हैं और नात ख़ां भी हैं, खूबसूरत अंदाज़ में नात पढ़ते भी हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें ये दोनों सआदतें अता की हुई हैं और बिहम्दिल्लाह ताला इनका एक खूबसूरत नातिया मजमूआ कलाम महर हिरा के नाम से मंज़र आम पर आ चुका है और अहले दानिश से, अहले मोहब्बत से दादो तहसीन वसूल कर चुका है। आसिफ़ क़ादरी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं चाहूँगा कि इससे कबल के हम आपसे गुफ्तगू करें, हमारे सामीन व नाज़रीन को एक खूबसूरत कलाम अपनी आवाज़ में अपना ही कलाम सुनाइए। तो मतलब क्या आप सुनाना पसंद करेंगे? जी, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। उसी हवाले से एक कलाम। जी बिस्मिल्लाह। ताजदारे मुरसली या रहमतल लिल आलमीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मुरसली या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। वाह वाह वाह। शान रिफ़अत है बयां से मावरा के आप हैं। क्या कहने।
شان رفعت ہے بیاں سے ماورا کے آپ ہیں، عرش اعظم کے مکین سبحان اللہ، یا رحمت للعالمین، واہ واہ، عرش اعظم کے مکین یا رحمت للعالمین، حسن بھی پھیلائے دامن، بھیک مانگے آپ سے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، حسن بھی پھیلائے دامن، بھیک مانگے آپ، بھیک مانگے آپ سے، اے حسینوں سے حسین سبحان اللہ، یا رحمت للعالمین، واہ واہ واہ، اے حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین، ایک نگاہ لطف ہی تو مانگتا ہے آپ سے، کیا کیا، ایک نگاہ لطف ہی تو مانگتا ہے، مانگتا ہے آپ سے، یہ گدائے کمتری اللہ اللہ، یا رحمت للعالمین، یہ گدائے کمتری یا رحمت للعالمین، اور اپنے آصف کو رہائی دیجئے عالم سے، اپنے آصف کو رہائی دیجئے عالم سے، رحمت للعالمین یا رحمت اللہ، یا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت صفت رحمت للعالمینی کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام جناب آصف قادری پیش فرما رہے تھے۔ سامعین، پروگرام رونق رمضان میں آج جناب محمد آصف قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں، خوبصورت نعت گو ہیں، نعت خواں ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محترم افتخار احمد رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آصف قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ نعت لکھتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، تو ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ نعت خوانی سے نعت گوئی کی طرف آئے یا نعت گوئی سے نعت خوانی کی طرف آئے، یہ جو آپ کا نعت کا سفر ہے اب تک کا، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی جو آگاہی ہے وہ ہمیں عنایت فرمائیے۔ میں جو ہے وہ نعت خوانی سے نعت گوئی کی طرف آیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور نعت میں آپ کے اساتذہ، نعت خوانی میں، نعت گوئی میں؟ میرے جو حلقہ احباب میں جتنے بھی دوست تھے ان سے میں نے رہنمائی بھی حاصل کی، جن میں سب سے پہلے تو میں آپ ہی کا نام لوں گا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ
ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہماری. اس کے بعد جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نعت لکھنے کے حوالے سے بھی اور نعت پڑھنے کے حوالے سے، سبحان اللہ، دونوں حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کیا بات ہے، شاہ صاحب کی کیا بات ہے جناب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. سبحان اللہ، ان کی بڑی خدمات ہیں. الحمدللہ. اور انہوں نے نہ صرف نعت پڑھنے کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، نعت لکھنے کے حوالے والوں کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا گائیڈ کیا ہے. تو ماشاءاللہ اب کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمارے سامنے؟ جی، ایک چند دنوں قبل ایک نیا کلام لکھا ہے وہ. جی بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ. ارفع بالا والا ذی حشم، سبحان اللہ. ارفع بالا والا ذی حشم، کیا کہنے، کیا کہنے. کون ہے سرکار جیسا ذی حشم، کون ہے سرکار جیسا ذی حشم. سبحان اللہ. انبیاء بھی برملا یہ کہہ اٹھے، واہ. انبیاء بھی برملا یہ کہہ اٹھے، بے گماں ہے آپ آقا ذی حشم، ذی حشم، سبحان اللہ. بے گماں ہے آپ آقا ذی حشم، ذی حشم. ان کی سیرت دیکھیے ہے سر بسر، واہ. ان کی سیرت دیکھیے ہے سر بسر، با کمال و با قرینہ ذی حشم، کیا خوب کہا ہے، واہ. با کمال و با قرینہ ذی حشم، واہ. ذی حشم. آل و اصحاب نبی ہیں سب کے سب، آل و اصحاب نبی ہیں سب کے سب، عالی شان و عالی رتبہ ذی حشم، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالی شان و عالی رتبہ ذی حشم. اور شعر دیکھیے اب. جی. ذات شاہ انبیاء کے سامنے، ذات شاہ انبیاء کے سامنے کس کا دعویٰ کون ٹھہرا ذی حشم، کس کا دعویٰ کون ٹھہرا ذی حشم، کون ہے سرکار جیسا ذی حشم. اور مقطع ہے، کیوں نہ واری جاؤں ان کے شہر کے، کیوں نہ واری جاؤں ان کے شہر کے،
جس کا صرف ذرہ ذرہ کیا کہنے، حشم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا صرف ذرہ ذرہ ذی حشم، عرفہ و بالا و بالا ذی حشم، کون ہے سرکار جیسا ذی حشم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مطلع سے لے کر مقطع تک ماشاء اللہ پوری نعت ماشاء اللہ انتخاب اور چنیدہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں ہمارے مہمان جناب آصف قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم ان سے انہی کے کلام انہی کی آواز میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، رخ احمد کو آئینہ بنانے کا خیال آیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اور ہم آپ کی خوبصورت نعت اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اب کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ ایک التجائیہ کلام جو ہے وہ جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت پریشان ہے یہ امت، الہی رحمت کی التجا ہے، بہت پریشان ہے یہ امت، الہی رحمت کی التجا ہے، پڑی ہے مشکل میں ساری خلقت، الہی رحمت کی التجا ہے، بہت پریشان ہے یہ امت، معاش کی فکر ہے کسی کو، کوئی وبا سے لڑ رہا ہے، معاش کی فکر ہے کسی کو، کوئی وبا سے لڑ رہا ہے، ہر ایک بشر کی بدل دے قسمت، الہی رحمت کی التجا ہے، ہر ایک بشر کی بدل دے قسمت، الہی رحمت کی التجا ہے، اٹھے ہیں ہاتھ اور جھکا ہوا سر، بڑی ندامت ہے اور زباں پر، اٹھے ہیں ہاتھ اور جھکا ہوا سر،
بڑی ندامت ہے اور زبان پر، الہی رحمت الہی رحمت الہی رحمت کی التجا ہے، الہی رحمت الہی رحمت الہی رحمت کی التجا ہے خاطی آصف کے دل کی حسرت، تیرا کرم ہو تیری عنایت، ہے خاطی آصف کے دل کی حسرت، تیرا کرم ہو تیری عنایت، نبی کا صدقہ عطا ہو جنت، سبحان اللہ، الہی رحمت کی التجا ہے، نبی کا صدقہ عطا ہو جنت، الہی رحمت کی التجا ہے، الہی رحمت کی التجا ہے، الہی رحمت کی التجا ہے۔ آمین ثم آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، جناب محمد آصف قادری ہمارے آج کے پروگرام رونق رمضان میں ہمارے مہمان ہیں، اور آپ نے بہت خوبصورت مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جس کے شاعر بھی آپ ہیں اور ماشاءاللہ پڑھی بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دعائیں آپ نے اس منظوم مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اللہ کریم رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں کے صدقے میں وہ دعائیں قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ حسب حال آپ نے ذکر کیا اور التجا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کل بالخصوص جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ کریم اپنا خاص فضل فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ سامعین، ہمارے پروگرام میں مذہبی اسکالر جناب محترم افتخار احمد رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے شان اولیاء۔ اس حوالے سے آپ ہمیں اپنی خوبصورت گفتگو سے نوازیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ۔ اور کسی نے اور کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جی جناب علامہ افتخار احمد رحمانی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے پیش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
آج کا یہ خوبصورت پروگرام نوائی ٹیکسلا کے پلیٹ فارم سے اولیاء کرام کی عظمت کے حوالے کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے کے ساتھ، ان کے مناقب کے حوالے کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اولیاء اللہ کی شان اور ان کا مرتبہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الا خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی ہی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الا خبردار، الاخلاء یومئذ، جس دن جو قریبی دوست ہوں گے، گہرے دوست ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، وہی ان کا جو تعلق ہوگا وہ صرف یہاں ہی نہیں، وہ اس قیامت کے دن بھی ان کا تعلق قائم اور برقرار رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن لوگ اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد سے دور ہو جائیں گے، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اس وقت میں بھی یہ جو اللہ والے ہیں، جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اس دن بھی ان کے تعلق قائم رہیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آقا نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، برگزیدہ ایسے افراد ہوں گے جو قیامت کے دن ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جائے گا جن کے مقام اور مرتبہ پر شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون سے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ ایسے افراد ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی رشتہ داری کی بنا پر محبت نہیں کرتے، وہ کسی کے مال کی بنا پر محبت نہیں کرتے، ان کی محبت ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ ان کے لیے کسی اور کی محبت، کسی اور چیز کی طرح کے لیے محبت نہیں ہوتی، ان کی محبت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس دن، جس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آخر میں سورہ یونس کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اسی پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آقا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم سے حدیث قدسی کے بارے میں بھی بات کی، وہ کلام الہی ہے اور اس کے راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر اچھا راوی کون سا ہو سکتا ہے؟ بے شک ان سے بہتر سچا، عادل اور صادق راوی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ میرا قرب نہیں حاصل کرتا، فرائض کے بعد نوافل پڑھ کر جو ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، گویا رب اسے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر اسے کوئی پریشانی یا ایسے معاملہ ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو وہ سوال کرتا ہے میں اس کا سوال کو رد نہیں کرتا، جو مانگتا ہے عطا کر دیتا ہوں۔ اسے اگر اس چیز سے ہوتا ہے کہ اسے خوف موت کا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے تردد کرتا ہوں، کسی اور چیز میں رب کائنات نے فرمایا میں تردد نہیں کرتا جتنا ان اولیاء اللہ کی جسم سے جانے لینے میں تردد کرتا ہوں، رب کائنات کسی اور چیز میں تردد نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں
خاص طور پر یہ بات کی، پہلی یہ بات کی کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، کوئی چیز کان میں جائے گی کوئی ایسی بات تو پھر اس پر عمل ہوگا، پھر اس کی طرف رغبت ہوگی۔ پہلا فرما دیا میں کانوں کی ان کے حفاظت کرتا ہوں۔ کان ان کے دو تفسیر، کئی تفسیر ہو سکتی ہیں اس بات کی کہ ان کے کان جو بن جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ رب کائنات اتنی طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ دور کی بات بھی اولیاء اللہ سن لیتے ہیں، ایک تو یہ تفسیر ہوگی۔ دوسری یہ تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی لغویات، کوئی ایسی بات ان کے کان سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جب کوئی کان کوئی آواز سنتے نہیں ہیں تو آنکھوں پر اللہ کی حفاظت ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کسی ایسی کام کی طرف، کسی اور لغویات کی طرف، کسی اور طرف جس طرف رب کائنات نے منع کیا ہے ادھر وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، سبحان اللہ، ادھر وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، رب کی حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق آنکھوں کے لیے رب کائنات نے وہ طاقت اور قوت دے دیتے ہیں، وہ بیٹھے ادھر ہوتے ہیں، بات ادھر کرتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف سے آنا، تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ساریہ سے کہ ایک وہ مہم پر گئے ہوتے ہیں، کسی جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آواز دیتے ہیں، یا ساریہ اس پہاڑ کی پچھلی طرف سے تو دیکھنا، تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ رب کائنات ان کی آنکھوں کو قوت دے دیتا ہے، اس کی زبان کو ایسی قوت دے دیتے ہیں، بیٹھے تو ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، لیکن آواز وہاں جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ساریہ آ کر بتاتے ہیں مجھے یہ آواز ایسی لگی، ایسی آواز لگی جیسے کسی لشکر کی آواز ہو اور دشمن بھاگ گئے، دشمن بھاگ گئے۔ یہ اولیاء اللہ کا فیض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، گویا ان کے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں جیسے قلندر کے پوری دنیا 2.5 قدم ہے۔ یہ رب کائنات انہیں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات ان کی پاؤں کو حفاظت عطا کر دیتے ہیں، وہ کسی غلط طرف چلتے ہی نہیں ہیں، جدھر سے رب نے منع کیا ہے ادھر وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ گویا یہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ کان بری چیز کو سنتے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں سے کسی سے برائی ہوتی ہے، نہ آنکھوں سے برائی ہوتی ہے، نہ پاؤں برائی کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اولیاء اللہ پیکرے ادب ہوتے ہیں، پیکرے ادب ہوتے ہیں، ہر علم والے ہوتے ہیں، اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے جو آج کے زمانے میں اولیاء اللہ ہم نے کچھ لوگوں نے ایسا کچھ پروگرام بنا لیا ہے، یا ایسا کچھ، یہ بہت بڑا ایک حملہ ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ ان نشستوں پر جہلا آ کر بیٹھ گئے ہیں، جس کے لیے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ہی فرماتے ہیں کہ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من۔ لہذا جہالت کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، شریعت کو چھوڑ دے، وہ کیا انہوں نے لکھا جی میرے خون کے قطرے قطرے کے اندر محمد لکھا ہے، محمد لکھا ہے، کسی ہاتھ نے میرے سینے پہ اکثر محمد لکھا ہے، محمد لکھا ہے، محمد لکھا ہے۔ شریعت گلی ہے، طریقت مکان ہے، تفاوت کہاں ہے؟ شریعت گلی ہے، طریقت مکان ہے، تفاوت کہاں ہے؟ تصوف نے اس میں محمد میں مٹ کر محمد لکھا ہے، محمد لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی راہ محمد کو چھوڑ کر خود کو ولایت کے درجے پر سمجھنا چاہے تو یہ جاہل تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ولی بنانے کے لیے سوچنا ہوگا کہ کون ہے۔ حضور تو مدینے میں ہوں، نمازیں مدینے میں پڑھیں، اور آپ ولی ہو کے پاکستان میں ہوں، نمازیں مدینے مکہ میں پڑھ رہے ہوں، ایسی کیسی بات ہے؟ حضور مکہ میں ہوں، نمازیں مکہ میں، حضور مدینہ میں مدینہ میں، اور ہم یہاں پر کہیں ہماری نماز مکہ میں ہوتی ہے۔ خدا را اولیاء اللہ ہی ہیں جنہوں نے دین کے میسج کو اس خطے تک بھی پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے، اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے، اور کسی اور طرف سے نہیں۔ انہی کی کاوشیں تھیں۔ ادھر خواجہ اجمیری آ گئے، داتا علی حجویری آ گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک ایک زندگی کو دیکھا جائے، ان کا ایک ایک لمحہ محبت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میں، اور سنت مصطفیٰ پر چلتے ہوئے گزرتا ہے، واہ۔ کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرتا۔ بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کو پہچانیں اور ان بہروپیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور امت مسلمہ کو بھی رب کائنات محافظت عطا فرمائے۔ جزاکم آمین اللہ۔ آمین ثم آمین، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں آپ جناب محترم و مکرم علامہ افتخار احمد رحمانی صاحب کی خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہو رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کر لی جائے، آخر کہنا پڑتا ہے کہ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، واہ واہ واہ۔ اور تیرے روب سے شہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے۔ اپنے میزبان محمد عارف قادری کو اور ہمارے مہمانان گرامی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔